अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर अनम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊँगी वो हमारा टॉपिक है गज़ल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गज़ल कहते किसे हैं। गज़ल जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। गज़ल का लफ्ज़ गज़ाल से निकला है और गज़ाल हिरन को कहते हैं। गज़ल हिरन के गले से निकलने वाली उस आवाज़ को कहा जाता है जब वो शेर के खौफ से भाग रही होती है। गज़ल के लुग़वी मायने औरत से बातें करना है, यानी गज़ल इश्क व मोहब्बत की क़ल्बी वारदात की तर्जुमान होती है। तो हमारी जो पहली गज़ल है, आज मैं आपको मीर तकी मीर की पहली गज़ल पढ़ाऊँगी। मीर तकी मीर के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि मीर तकी मीर का ताल्लुक़ कहाँ से था, वो कहाँ पे पैदा हुए। तो मीर तकी मीर 1724 में पैदा हुए आगरा में, और उनके वालिद का नाम मोहम्मद अली था और उन्हें लोग मुत्तकी के नाम से पुकारते थे, अली मुत्तकी कहते थे। मीर तकी मीर का जो ज़माना था वो फितना फसाद और तंगदस्ती का ज़माना था। मीर की जो इर्द गिर्द की तड़पा देने वाली कैफियत थी, उसी को देखकर मीर तकी मीर ने दुख भरी शायरी लिखी। इसी वजह से उनकी शायरी में हमें ज़्यादातर दुख ही दुख नज़र आता है। मीर तकी मीर को खुदाए सोहन कहा जाता है और मीर तकी मीर का हर एक शेर उनका एक बेकरार आंसू है। मीर तकी मीर ने बहुत सी शायरी लिखी है और उन्होंने अपनी शायरी में बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ात बताई हैं जो कि उन पर गुज़री है। मीर तकी मीर बहुत ही मायानाज़ शायर थे। मीर तकी मीर ने बहुत सारी पोइट्री लिखी है, उनकी बहुत सारी गज़लें हैं, उन्होंने बहुत से अशार लिखे हैं। इस अजीम शायर की वफ़ात 1810 में हुई और वो इस जहाँ फ़ानी से रुखसत हुए और लखनऊ में वो दफन किए गए। ये तो था हमारे पास इंट्रोडक्शन मीर तकी मीर का। अब हम मीर तकी मीर की पहली गज़ल पढ़ेंगे और जिसका पहला शेर है, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। इस शेर में मीर तकी मीर कह रहे हैं अपने महबूब के बारे में कि जब मेरा महबूब मुझे नज़र नहीं आता तो इस वजह से मेरी आँखों से आंसू बहते रहते हैं। और उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने महबूब की जुदाई में इतना रोता हूँ कि मेरी आँखें इतनी सुर्ख हो जाती है ज़्यादा आंसू बहने की वजह से, और जैसे कि मेरी आँखें खून की तरह सुर्ख हो जाती है। मीर तकी मीर ने इस शेर में अपने आंसुओं को, अपनी आँखों को लहू से तशबीह दी है कि मतलब ज़्यादा रोने से उनकी आँखों से ज़्यादा आंसू जब निकल जाते हैं, ज़्यादा रो लेते हैं तो उनकी आँखें बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाती है जैसे कि खून सुर्ख होता है। तो इस शेर में मीर तकी मीर अपने महबूब के बारे में कह रहे हैं कि उनके ना आने की वजह से मेरी आँखों से मुसलसल आंसू जारी रहते हैं और मैं बहुत ज़्यादा उसकी याद में रोता रहता हूँ। गज़ल का दूसरा शेर है, होश जाता रहा नहीं लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। गज़ल के दूसरे शेर में शायर कह रहे हैं, मीर तकी मीर कह रहे हैं कि महबूब के ज़ुल्म और सितम से इतना ज़्यादा मुझे दुनिया से बेगाना कर दिया है, उसने मुझे इतने दुख दिए हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया ने भी मुझे दुख दिए हैं, लेकिन इतने दुखों के बावजूद भी मेरे होश व हवास कायम है। मैं मुकम्मल तौर पर दीवाना नहीं हुआ, मुझ में अभी भी सोचने समझने की सलाहियत मौजूद है और मेरे हवास फिर भी कायम हैं और मेरी हालत उसे देखकर और भी ख़राब हो जाती है। मतलब इस शेर में शायर अपने महबूब के बारे में भी कह रहे हैं और दुनिया के जुल्म व सितम के बारे में भी कह रहे हैं। मतलब कि दुनिया में इर्द गिर्द के माहौल में जो दुख मीर तकी मीर ने सहे, उसके बावजूद, इतने दुखों के बावजूद, और इसके अलावा उसके जो महबूब ने उसके साथ दुख दिए, महबूब ने उसे दुख दिए, उसके बावजूद भी मीर तकी मीर कह रहे हैं कि मेरे हवास बिल्कुल ठीक है, मैं हर एक बात को समझ सकता हूँ, सोच सकता हूँ और मेरे सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ठीक है। गज़ल का अगला शेर है, सब्र था एक मौन से हिजरा, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता।
مطلب کہ اس شعر میں میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ دکھ ملے، بہت زیادہ غم ملے، لیکن ان سب دکھوں اور غموں کے باوجود صبر جو تھا وہ میرا ایک دوست تھا۔ صبر سے میں کام لیتا تھا۔ اتنے دکھ ملے، محبوب کی طرف سے دکھ ملے، ان سب دکھوں کے باوجود بھی میں نے صبر سے کام لیا، اور صبر میرا ایک ایسا دوست تھا کہ میں اسی کو اپنا لیتا تھا، اور میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتا تھا، اور میں صبر سے کام لیتا تھا۔ اور اتنے مجھے دکھ ملے، دکھوں کے باوجود میں زبان سے کچھ بول بھی نہیں سکتا، اور ان دکھوں کی وجہ سے مجھے بالکل بولنے کی صلاحیت ہی چھین لی۔ اسی لیے میں صبر سے کام لیتا تھا، لیکن اب یہ دکھ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب میں صبر نہیں ہوتا، اور بالکل مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ اب یہ دکھ میر تقی میر کی جان لے لیں گے۔ اس شعر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو درد ہے، اب جو دکھ ہے، وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور ان دکھوں کی وجہ سے جیسے اس کی جان ختم ہو جائے گی۔ اس شعر میں میر تقی میر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھوں کو سنبھالتے سنبھالتے ان کی جو برداشت ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اگر ان کو کچھ اور دکھ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ مطلب کہ اس شعر میں میر تقی میر نے صبر کو اپنا دوست کہا ہے۔ مونس ہجراں کا مطلب ہے دوست کی جدائی۔ غزل کا اگلا شعر ہے: دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گر یہ کچھ بے سبب نہیں آتا۔ اس شعر میں میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ انسان کی بہت سی خواہشات ہوتی ہے، بہت زیادہ، جو کہ ہر انسان کی زندگی میں اس کی خواہشات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں۔ اس طرح سے میر تقی میر کی بھی کچھ اپنی خواہشات تھی، کچھ اپنے ہی خواہشات تھی جو کہ اس کی زندگی میں اہمیت رکھتی تھی، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں جو خواہشات ہوتی ہے وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں۔ اس طرح سے میر تقی میر کی بھی جو خواہشات تھی وہ کچھ پوری رہ گئی، کچھ ادھوری رہ گئی۔ تو جو ادھوری رہ گئی اسی کی وجہ سے میر تقی میر دکھی ہے۔ اس شعر میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو خواہشات میری پوری نہیں ہوئی اسی کی وجہ سے میں دکھی ہوں، اور انہی خواہشات کے نہ پورے ہونے کی وجہ سے میرے آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہتے ہیں، اور میری آنکھیں آنسوں سے بھری رہتی ہے۔ اور وہ میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کی آنکھ میں آنسو بے وجہ نہیں ہوتے، کیونکہ جب انسان کو کوئی دکھ ملتا ہے تو اسی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو خود بخود آ جاتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آنا کوئی بے سبب نہیں ہوتا، بے وجہ نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ انہی دکھوں اور انہی پریشانیوں نے میر تقی میر کو بے حال بنا رکھا تھا اور بے چین بنا رکھا تھا۔ غزل کا جو دوسرا شعر ہے وہ ہے: حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈب نہیں آتا۔ ڈب کا مطلب ہے طور طریقہ۔ اس شعر میں میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ حوصلہ شرط عشق، مطلب کہ جب انسان عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ حوصلہ رکھیں۔ مطلب کہ عشق میں، محبت میں بہت زیادہ دکھ ملتے ہیں، بہت زیادہ درد ملتے ہیں، تو انسان کو ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ اب یہ تو نہیں کہ انسان محبت اور عشق کر لے، جب اس کو حوصلہ نہیں ہوگا، وہ ہمت نہیں کرے گا، تو اس کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے عشق اور محبت کے لیے حوصلہ اور ہمت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان خدا سے عشق کرتا ہے تو خدا سے عشق کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلے، اور جو اپنے مذہب سے عشق کرتا ہے تو اسے خود کے اندر اتنا حوصلہ اور ہمت پیدا کرنی ہوتی ہے کہ وہ اگر مذہب کے لیے اس کی جان کی ضرورت بھی ہو تو وہ اپنی جان دینے سے بھی انکار نہ کرے، کیونکہ عشق اور محبت میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اسی لیے میر تقی میر کہتے ہیں کہ حوصلہ ہونا چاہیے ہر انسان میں، جو ہے حوصلے سے کام لینا چاہیے ہر انسان کو، اور ہر ایک چیز کو ہمت اور حوصلے سے کرنا چاہیے۔ غزل کا دوسرا شعر ہے، مطلب نیکسٹ شعر ہے: جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تا لب نہیں آتا۔
جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، ہمدم کا مطلب ہے دوست، اور پر سخن تا لب نہیں آتا، سخن بولتے ہیں بات چیت کو، ٹھیک ہو کیا؟ مطلب کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت سی خواہشات اور تمنائیں پائی جاتی ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے اپنے دل کی ہر ایک بات کہوں، مطلب کہ میرے دل میں جو ہے محبوب کے لیے جو جذبات ہیں، جو خواہشات ہیں، میں وہ سب کہہ دینا چاہتا ہوں، ہر ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، لیکن شاعر کہتے ہیں اپنے محبوب سے کہ اے میرے محبوب، میرے دل میں تمہارے لیے کیا کیا احساسات ہیں، کیا کیا جذبات ہیں، جس کی وجہ سے دل کی بات زبان پر آ نہیں سکتی۔ مطلب کہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دل میں تو بہت زیادہ اس کے جذبات ہیں، اتنے جذبات ہیں، لیکن وہ فیلنگز اور وہ احساسات جو ہیں وہ زبان تک لا نہیں سکتے، وہ ساری باتیں اپنے محبوب کو سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ انسان کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ سامنے والا کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا، چاہے اس کے لیے الفاظ کی کتنی ہی الفاظ نئے استعمال کر لیں، لیکن وہ کبھی بھی دوسرے انسان کی دل کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس شعر میں یہ شعر جو ہے عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کے لیے معنی نمایاں نظر آتے ہیں۔ عشق حقیقی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، عشق حقیقی جو انسان اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے وہ عشق حقیقی کہلاتا ہے، اور عشق مجازی وہ عشق ہوتا ہے جو کہ انسان سے کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مطلب دنیاوی محبت جو ہوتی ہے، دنیاوی عشق جو ہوتا ہے وہ عشق مجازی ہوتا ہے، اور جو انسان اپنے مذہب سے، اپنے دین سے، اللہ تعالیٰ سے عشق کرتا ہے وہ عشق حقیقی ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر ہمارے پاس ہے: دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ مطلب کہ غزل کے آخری شعر میں میر تقی میر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں جو محبت ہے، جو عشق ہے، وہ بے انتہا ہے، وہ بے پناہ ہے، اور میرا عشق مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے محبوب کے پاس جاؤں، اپنے محبوب سے بات کہوں، بات کروں، اس کو میں اپنی فیلنگز بتاؤں، کیونکہ یہ شعر بھی عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو وہ جو ہے خود اپنے آپ میں، مطلب اپنے دل میں عقیدت رکھتا ہے، اپنے خدا سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہو تو یہ خاصیت انسان کو خود میں نہیں پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت جو کرتا ہے اس کے لیے الفاظ نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے اگر محبوب سے جو پیار ہوتا ہے، محبوب سے جو عشق ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، اور محبت شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی جذبات ہیں، وہ میں اپنے محبوب کے پاس جا کے اس کو بتا نہیں سکتا، بالکل بھی میں اس کو نہیں بتا سکتا۔ اچھا بچوں، میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا غزل کے بارے میں، اور میں آپ کو جو ہے بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس جو غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، اور غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، اور غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے اس میں شاعر ہمیشہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تخلص اس کو بولتے ہیں جو کہ شاعر کا مختصر نام ہو، جیسے کہ ہمارے پاس اس غزل کے شاعر ہے میر تقی میر، لیکن میر تقی میر کا جو تخلص ہے وہ ہے میر، جیسے کہ دیکھیں لاسٹ شعر میں لکھا ہوا ہے: دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو اب دیکھیں غبار میر، تو میر جو ہے مطلب وہ خود سے مخاطب ہے، ٹھیک ہے، اس شعر میں۔ تو ہر شعر کے آخر میں ہر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو کہ شاعر اپنے شاعری میں آخری شعر میں استعمال کرتے ہیں، مطلب کہ مقطع میں استعمال کرتے ہیں، اور مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ اور اس کو آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور مطلع اور مقطع کو سمجھیں، اور تاکہ آپ لوگوں کو اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔